मुबारक हो 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 मुबारक आमद आमद है झूमो आमद आमद है आमद आमद है दाता की आमद आमद है आमद आमद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजेएन चैनल के नाजरीन, हम फिर अपने प्रोग्राम में हाजिर हैं जिसका नाम है मिलाद की खुशियाँ। जी, क्या नाम है? मिलाद की खुशियाँ। हाँ, हम इस प्रोग्राम में भी अपने 5 सेगमेंट को शामिल करेंगे। आइए मुख्तसर इसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहला सेगमेंट को शामिल करेंगे जिसका नाम है प्यारे आका का प्यारा बचपन। जी, क्या नाम है? प्यारा बचपन। दूसरे सेगमेंट को शामिल करेंगे जिसका नाम है मोजिज़ाते नबी। क्या नाम है? जी। हम तीसरे सेगमेंट को शामिल करेंगे जिसका नाम है आका सब पर रहम फरमाते हैं। आका सब पर रहम। जी, क्या नाम है? आका जी। हम अपने चौथे सेगमेंट को शामिल करेंगे जिसका नाम है मिलाद मनाने के फवाइद। क्या नाम है? फवाइद। जी। उसके बाद सबसे लास्ट हमारा सेगमेंट होगा और वो होगा 5वां जिसका नाम है हुस्न जमाले मुस्तफ़ा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जी। आइए स्टार्ट करने से पहले एक कलाम को शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपना दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, रिफ़अत वाला नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा हर घर में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, दाता की आमद। सब मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा
تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا ڈیڈا صدقہ نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ہے رضا اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا، ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، مکے کی آمد مدنی کی آمد، پیارے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد، داتا کی آمد پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعرے رسالت، سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، آقا اختار کی آمد۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا کا پیارا بچپن۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی اس سیگمنٹ کو شامل کیا تھا، مگر وہاں پر ہم نے کیا سنا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کس قبیلے سے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ مگر اس سیگمنٹ میں ہم ایک نئے موضوع کو شامل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کو اپنی آمد کا شرف کیا بخشا، ہر طرح بہار آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حصہ پایا، بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب فیوز و برکات حاصل کیے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے
تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہ پہنچتی تھی۔ سبحان اللہ۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آیا کرتی تھی، یا کوئی دوسرا خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پوری بستی میں کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہ ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرواؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ پیارے بچوں، ہاں وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جانور ہیں وہ جہاں چرتے ہیں، ہم بھی اپنے جانوروں کو وہاں بھیج دیتے ہیں نا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے تھنوں میں بھی دودھ آ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بات کیا تھی وہ آگے سنتے ہیں۔ مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پیارے بچوں، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پانا دوسرے بچوں سے نرالی تھی، ہے نا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ دوسرے بچوں سے نرالی ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بچپن کی حالت میں تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے معجزے دکھائے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو وہ چاند نا آپ کی انگلی پر گھومتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپنا ہے نا وہ نرالا تھا۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ جسم شریف کا بڑھنا دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ دن بھر میں پیارے آقا آمینہ کے دلربا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی نشو نما آ جاتی جتنی عام طور پر بچوں میں ایک ماہ میں آتی تھی، ہے نا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ کی ہوئی، غور سے سننے والی بات ہے پیارے بچوں، غور سے سننے والی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال بھی کر لیا جائے نا، اس لیے توجہ سنیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ کی عمر 2 ماہ کی ہوئی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ جب آپ کی عمر 3 ماہ کی ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ جب آپ کی عمر 4 ماہ کی ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر، یعنی ہاتھ رکھ کر اس طرح چلتے کہ جیسے ایک 10 مہینے کا بچہ چل رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں قوت کیسی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 ماہ کی ہوئی تو چلنے پھرنے کی پوری قوت آپ حاصل کر چکے تھے، ہے نا۔ جب آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 5 مہینے کی، تو آپ چلنے پھرنے میں پوری قوت، جیسے ایک فل کانفیڈینس کے ساتھ انسان چل رہا ہوتا ہے نا بچہ، تو اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ کتنی عمر میں؟ 5 ماہ کی عمر میں۔ جب عمر مبارک 6 ماہ کی ہوئی تو تیز چلنا شروع فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 ماہ کی ہوئی تو ہر طرف اچھے طریقے سے دوڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 ماہ کی ہوئی تو یوں کلام فرمایا کرتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھی، ہے نا۔ کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 8 ماہ کی، یعنی یہ سوچیں آپ کہ 8 مہینے کا بچہ، اگر ہم اس سوسائٹی کی بات کریں تو 8 مہینے کی عمر میں بچہ صحیح طرح سے بول نہیں پاتا ہے نا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب بچہ بولتا ہے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ مگر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 ماہ کی ہوئی تو آپ کیسے بولتے تھے؟ آپ کی بات صاف صاف سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 ماہ کی ہوئی، کتنے مہینے کی؟ 9 مہینے کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح بات کرنا شروع کر دیے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معجزات نبی۔ ہم اس میں ایک پیکج کو شامل کریں گے۔
آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج پھر حاضر ہیں ہم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ۔ آج وہ تذکرہ ہونے والا ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کا ظہور فرمایا۔ وہ کیا معجزہ ہے، سنتے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارک میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دشمنان مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موقع پر وہیں موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کا بیان ہے، حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک پہاڑ کے اوپر نظر آتا اور ایک پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ چاند چیرنے کا معجزہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ پارہ 27 سورہ القمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے کہ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق القمر کیسے فرمایا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے کیسے فرمائے کہ ایک پہاڑ کے اوپر نظر آتا اور ایک پہاڑ کے نیچے نظر آتا، اور کفار مکہ نے اس معجزے کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کو سچ فرما دیا اور چاند کے دو ٹکڑے فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے! کیا کوئی چاند کے ٹکڑے ایسے کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اتنی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ہم ان کی امت میں ہیں، اور ہم کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آمنہ کے لال کی آمد مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سیگمنٹ میں ہم پھر ایک اگلے معجزے کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اور اس ایپیسوڈ کو اور FGN چینل کو مسلسل دیکھتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے سنا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے تیسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آقا سب پر رحم فرماتے ہیں۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر امت کا کیا انداز ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سونے کے ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ میرا ممبر خالی ہوگا کیونکہ میں اپنے رب کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دے اور میری امت میرے بعد پریشان پھرتی رہے۔ دیکھنا کتنا کیسا انداز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے حکم دے دے کہ اے محبوب آپ جنت میں جائیے اور امت پریشان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت پریشان پھرتی رہے۔ آگے سنتے ہیں۔
اللہ پاک فرمائے گا اے محبوب تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے. میں عرض کروں گا اللہم اجل حسابہم، اے اللہ عز و جل ان کا حساب جلدی لے لے. اور یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے امتیوں کی فہرست دی جائے گی جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. ان کی شفاعت کر کے میں انہیں نکالتا جاؤں گا. یوں عذاب الہی کے لیے میری امت کا کوئی فرد نہ بچے گا. سبحان اللہ. ذرا پیارے بچوں سوچئے، ذرا آپ اس بات کو سوچئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کتنا احساس ہے. FGN چینل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ بھی غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ کتنا نرالا ہے نا. جی چاہتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں نا. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرماتے ہیں، ہماری انہیں فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی امتی گناہوں کے سبب جہنم میں چلا جائے، تو کیا ہم بدلے میں ان کا دل خوش کر پاتے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ کیا ہم ایسے کام تو نہیں کرتے کہ جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ہے نا؟ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نا. اب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے معمول کے اندر ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوں، یا ہم نہیں تو جو ہمارے دوست ہیں یا ہمارے گھر میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو ادب کے دائرے میں رہ کر آپ کو سمجھانا ہے نا. کیونکہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کبھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ان کا امتی ہے نا، ان کا امتی جہنم میں جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر امتی ان کا کیا ہے جنت میں جائے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اور وہ ہم پر بے حد شفیق و مہربان ہیں. اب ذرا ہم اپنے بارے میں بھی غور کرتے چلیں کہ کیا ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یعنی ایمان کی دولت، امتی ہونے کا شرف کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں نا. یہ آپ سوچتے چلیں اس چیز کو، پھر اس سے کیا ہوگا، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت جو ہے، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا جو انداز ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا نا. جو لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کا دل نہیں دکھاتے. جنہیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتے. کوئی بھی اپنے دوست کو غمزدہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے رنجیدہ نہیں دیکھا جاتا. آج کے اکثر مسلمان عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کا کام شاہ خیر الانام محبوب رب سلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے نہیں. وہ کیسے عاشق رسول ہیں جو نماز سے جی چرا کر، نماز جان بوجھ کر قضا کر کے سرکار علی وقار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پن انوار کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. یہ کون سی محبت اور کیسا عشق ہے کہ رسول بے مثال آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزے کی تاکید فرمائیں مگر خود عاشق رسول کہلانے والے اس حکم ماننے والے سے منہ موڑ کر ناراضگی مصطفیٰ کا سبب بنے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی تاکید فرمائیں مگر سست اور غافل امتیوں سے نہ پڑی جائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنے کا حکم فرمائیں مگر عشق رسول کے دعوے دار فیشن کے شیدائی دشمنان سرکار جیسا چہرہ بنائیں. تو کیا یہی عشق رسول کا انداز ہے؟ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج سے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے. ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہونے دیں گے. زکوٰۃ فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے. حج فرض ہوا تو ادائیگی میں تاخیر نہیں کریں گے. ناجائز فیشن کے قریب بھی نہیں جائیں گے. نامحرموں سے شرعی پردہ کریں گے. فلمی ڈرامے نہیں دیکھیں گے. گانے باجے نہیں سنیں گے. والدین کا دل نہیں دکھائیں گے. یہ بچوں میں پایا جاتا ہے نا. FGN چینل کے ناظرین بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچے بھی اسکرین پر موجود ہوں. تو ہمیں جو چیز دیکھی جاتی ہے عام طور پر بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے، ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ مانتے ہوں گے مگر جو بچے نہیں مانتے ان سے میرا سوال ہے
کیا والدین نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے؟ آپ ان کی بھی تو بہت کوششیں ہیں نا آپ پر. ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کے بعد کے جو مراحل ہیں، کم سے کم بچہ 3 سال کے بعد اپنے ہوش و حواس میں آتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 10 سال کی عمر تک والدین اپنے بچے کو اپنا سر کا تاج، اپنا دل کا ٹکڑا سمجھ کے پال رہے ہوتے ہیں، اور آخرکار وہ بچہ کیا جواب دے رہا ہوتا ہے؟ مطلب اس طرح سے رسپانس دے رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو بچہ ہی نہیں ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہمارے کسی کام سے نا والدین کا دل نہ دکھے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آئیے اور مزید نیتیں کر لیتے ہیں کہ فلمی ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، والدین کا دل نہیں دکھائیں گے. تو پیارے بچوں، ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی. تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ الکریم ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے چوتھے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میلاد منانے کے فوائد. اس میں ایک پیکج کو شامل کریں گے جس پیکج میں انشاءاللہ الکریم ہم میلاد منانے کے فوائد کو سیکھیں گے نا. آئیے دیکھتے ہیں اس پیکج میں کیا ہے. پیارے بچوں، الحمدللہ ہم بھی جشن ولادت مناتے ہیں. کاش اچھوں کے طفیل ہماری کابشیں بھی قبول ہو جائیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان ولادت پر حاضر تھا. سب لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ایمان افروز واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے. تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو ایک دم اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا یا روح کی آنکھوں سے دیکھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس طرح کی نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ پاک کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے. میلاد شریف میں تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو بدعت کہنے والے ایک شخص کا واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. حضرت سیدنا علامہ عباس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں بیت المقدس میں 12 ربیع الاول شریف کی رات محفل میلاد میں شریک تھا. میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا. جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑے ہونے کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت جانتا تھا. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے اجتماع میں ہوں اور لوگ محبوب رب ذوالجلال رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اب بھی میں بیٹھا ہوا ہوں. اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر میں کھڑا نہ ہو سکا. بالآخر میں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا. اس منت کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے صحت عطا فرمائی، تو اب میرا یہ معمول بن گیا کہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھا آپ نے میلاد منانے کے فوائد. تو انشاءاللہ الکریم ہم میلاد مناتے رہیں گے. آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے 5ویں سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. جی ہاں، خوشبودار ہاتھ شریف. مسلم شریف میں ہے، خادم نبی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، جیسے ہم بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں نا ویسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی گویا کہ ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے صندوق یعنی باکس سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا ہے۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی کتنی برکتیں ہیں نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اتنا خوشبودار ہے کہ آپ نے صحابی رسول کے ہاتھ پر رکھا تو آپ کا ہاتھ کیسا ہو گیا؟ خوشبودار ہو گیا، جیسے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، FGN چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے بڑی پیاری پیاری باتیں سنی، تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم جتنی بھی باتیں آپ نے سنی یا سیکھی ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس پہ عمل بھی کریں گے، اپنی جانب سے جتنا ہو سکے 100% جو درست آپ نے سنا ہے سیکھا ہے وہ انشاءاللہ الکریم دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین کچھ سوالات کو ایڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اچھا ماشاءاللہ آپ سب کو مطلب یاد ہیں، آپ لوگ مطلب سن رہے تھے توجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی چلیں کوئی آپ میں سے ایک بتائیں۔ 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول۔ ماشاءاللہ کب ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 12 ربیع الاول۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول۔ کیا جملہ ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اس کو ایک بار آپ نے صحیح ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو، 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول۔ جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام اب اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور کمنٹس کے اندر آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے، جھومو آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، داتا کی آمد آمد ہے۔